ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से मैं असमत अली अंसारी, रीडर उर्दू डिपार्टमेंट, आप सभी का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में खैर मकदम करता हूँ। आज का मेरा मौजू है उर्दू तनकीद, यानी तनकीद की तारीफ व मफहूम और तनकीद के हवाले से दो अहम किताबें, मुक़दमे शेर व शायरी और मवाज़ने अनीस व दबीर। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूँ उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँचे। आइए मैं अपने मौजू का आगाज़ करता हूँ। मेरा मौजू है तनकीद का मफहूम व तारीफ़। तनकीद, जिसे हिंदी में आलोचना और अंग्रेज़ी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। तनकीद का फ़न बहुत दुश्वार कुन फ़न है। दरअसल तनकीद और तहकीक दोनों से अदब के मेयार में निखार आता है, लेकिन जब हम बात करें कि तनकीद कहते किसे हैं, तो आप जानिए कि लफ्ज़ तनकीद के लग़वी माना है जांच, फटक या खरे खोटे की तमीज़। तनकीद करना, अक्सर लोग कहते हैं क्या तनकीद करते रहते हो, क्या तो तनकीद के माने हैं कमियां निकालना, खरे खोटे की तमीज़, जांच फटक। तनकीद लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। तनकीद को अंग्रेज़ी में क्रिटिसिज्म और हिंदी ज़बान में आलोचना कहते हैं। अब तनकीद और तनकीद का इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार और रोल है। तनकीद ज़िंदगी के मैदान में हो या फ़न पारे में हो, यानी अदब के मैदान में हो, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तनकीद के ज़रिया इंसान को इस्लाह का मौका मिलता है। जब हमारी तनकीद होती है तो हम अपनी इस्लाह पर रखते हैं। हालांकि ये इंसान की फितरत है कि लोगों की तनकीद करते हैं, खुद पर नजर नहीं डालते। किसी शायर ने कहा कि बाद में तू पड़ोसी पे तनकीद कर, अपने कमरे में पहले लगा आईना। तो यकीनन तनकीद को अगर ये कहूँ कि तनकीद वो है, उस तनकीद उस आईने का नाम है जिसमें क्या कहते हैं, इंसान को अपनी ज़िंदगी की खामियां नजर आती हैं और उसको इस्लाह करने के लिए इंसान फिक्रमंद होता है। उर्दू अदब के हवाले से तनकीद की तारीफ अगर मैं बयान करूं तो ये कह सकता हूं कि फ़न पारे में मौजूद महासिन और मायब, यानी खूबियों और खामियों की निशानदही का नाम ही तनकीद है। फ़न पारे यानी जो किताबें, जो टेक्स्ट हम पढ़ाते हैं, चाहे वो शेरी असनाफ का हो, चाहे वो नसरी असनाफ का हो। तो फ़न पारा, जो भी हम फ़न पारा पढ़ते हैं, यानी जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें शेरी असनाफ भी होती हैं और नसरी असनाफ भी होती हैं। उसमें मौजूद खूबियाँ और खामियाँ, यानी कि महासिन और मायब की निशानदही का नाम है, अलग अलग करने का नाम ही तनकीद है। किसी भी फ़न पारे में मुताले के दौरान हमको उसमें बहुत खामियाँ नज़र आती हैं कि अगर ये ऐसा नहीं ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो क्या उसमें क्या है, उसकी निशानदही करना, और कैसा होता तो बेहतर होता, इस चीज़ का जो अमल है, उस अमल का नाम तनकीद है। अदबी इस्तिलाह में किसी भी फ़न पारे के मुताले के बाद, किसी भी फ़न पारे को जब हम पढ़ते हैं तो फ़न पारे में क्या खूबी है, क्या खामी है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम फ़न पारे का, उस मतन का बनज़र गायर मुताला करें, डीपली स्टडी करें। जब हम गहरी नज़र से मुताला करेंगे तो हमारे अंदर एक नाक़िदाना बसीरत ज़िंदा होगी, एक तनकीदी नज़रिया ज़िंदा होगा, और उस तनकीदी नज़रिए का इस्तेमाल करते हुए हम फ़न पारे में मौजूद खूबियों और खामियों की तलाश आसानी से कर लेंगे। तो अदबी इस्तिलाह में किसी भी फ़न पारे के मुताला के बाद उसके महासिन और मायब, उसकी खूबियों और खामियों की जांच पड़ताल या छानबीन का नाम ही तनकीद है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ
کی تنقید اردو نثر یا اردو نثر یا اردو شعر یا اردو شعر و ادب کی دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیتی ہے جس کے ذریعہ ادب کی اصلاح اور ادب کے معیار دونوں میں اضافہ ہوتا ہے. بالفاظ دیگرہ یعنی دوسرے لفظوں میں ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید وہ فن ہے، تنقید وہ فن ہے، وہ اسکل ہے جس کے ذریعہ جو کسی ادب یا فن پارے کی اچھائیوں برائیوں میں فرق واضح کرتی ہے. یعنی تنقید کے ذریعہ فن پارا جب پڑھا جاتا ہے، جب اس میں ادیب یا قاری اس میں اپنا ناقدانہ نظریہ پیش کرتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس میں اس کو جو خوبیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں اس کو الگ الگ جب کرتا ہے، اس فن کا ہم تنقید کہتے ہیں، اس کو تنقید کہتے ہیں. جو شخص فن پارے کا مطالعہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ جو شخص فن پارے کا یا ادب کا یا ٹیکسٹ کا مطالعہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ اس میں موجود خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر سکے، اس شخص کو یا اس قاری کو نقاد یا تنقید نگار کہتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ادب میں تنقید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا ضرورت ہے ادب میں کمیوں کو نکالنے کے لیے اور اس کی جو ہے کمیوں اور خوبیوں کو نکالنے کے لیے؟ یعنی اردو ادب میں تنقید کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر میں بات کروں تو، اور اگر اس موضوع پر اگر میں بات نہ کروں تو شاید تنقید کا مطلب ادھورا رہ جائے گا. کیونکہ تنقید کی جب ابتدا ہوئی تو اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے فن پارے میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کبھی متن کے حوالے سے، کبھی اصحاب کی تعداد کے حوالے سے، کبھی حروف کی ٹائپنگ کے حوالے سے، کبھی املا جملہ کی غلطی کے حوالے سے مختلف قسم کی کمیاں موجود ہوتی ہیں. اور جس کو پرنٹر کی غیر بتوجہی یا ایڈیٹر کی جو ہے لاپرواہی کا سبب کہیے کہ کوئی بھی فن پارہ ایسا ہو، کوئی بھی فن پارہ ایسا نہیں جس میں خامیاں موجود نہ ہوں، کوئی بھی فن پارہ ایسا نہیں جس میں خامیاں موجود نہ ہوں. اور ایسا بالکل نہیں کہ فن پارے میں صرف خامیاں ہی ہوتی ہیں بلکہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو ان خوبیوں اور خامیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ ان خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے، الگ الگ کیا جائے اور اس پر جو ہے نظر ثانی کی جائے تو ادب کا معیار اور حسن دونوں بڑھے گا. تو آئیے جب اس موضوع پر ہم پہنچتے کہ اردو ادب میں تنقید کی کیا اہمیت ہے یا ایک نقاد کے لیے تنقید کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس موضوع پر میں بات کرتا ہوں کہ تنقید ادب میں بہت بڑی اہمیت، تنقید کی اردو ادب میں بہت بڑی اہمیت ہے. تنقید کے ذریعہ ہی فن پارے میں موجودہ نقائص، فن پارے میں موجود نقائص کو دور کر کے ایک عمدہ اور معیاری ادب کو وجود میں لایا جا سکتا ہے. یعنی تنقید کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایک عمدہ اور معیاری ادب اگر آپ وجود میں لانا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ تنقید کا سہارا لیں. کیونکہ جب آپ تنقید کا سہارا لیں گے تو فن پارے کو بغور پڑھیں گے اس کی خوبیاں اور خامیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی اور اس خوبیوں اور خامیوں کی آپ نشاندہی کریں گے. اچھا، چونکہ تنقید کا کام بہت دشوار کن کام ہے، اس میں نقاد کو بڑے احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. ایسا بالکل نہیں کہ نقاد جیسا چاہے جب چاہے اپنی مرضی سے کسی بھی فن پارے میں خوبی نکال دے، کسی بھی فن پارے میں خامی نکال دے. نہیں، نقاد کو فن پارے میں موجود نقائص پر نظر ثانی کرتے ہوئے، نقائص کی نشاندہی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جو کسی بھی حرف کے متعلق، کسی بھی لفظ کے متعلق یا کسی بھی موضوع کے متعلق اپنا جو فیصلہ لے رہا ہے کیا وہ یقیناً درست ہے یا نہیں. تو تنقید
کا کام دشوار کن اسی لیے ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تنقید یا نقاد، تنقید نگار یا نقاد کو میں اعلیٰ علم کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس علم کی کمی ہے تو وہ کسی بھی موضوع کو یا کسی بھی فن پارے کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں لے پائے گا کہ اس میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے. تو تنقید کے وقت یہ بھی لازمی ہے کہ کسی بھی فن پارے کی تنقید کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ سب سے پہلے فن پارے کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اس کے لفظی اور معنوی دونوں معنی اور مطالب سے واقف ہوا جائے. اس متن کا تجزیہ کیا جائے اور اس کے نہایت باریک بینی سے فن پارے میں موجود خوبیوں اور خامیوں کی طرف نگاہ رکھی جائے. ساتھ ہی ساتھ تنقید کے عمل میں نقاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمدردی اور جانبداری سے کام نہ لے. ایسا بالکل نہیں کہ ایک نقاد جس متن کا یا جس شعری اصناف پر اپنا تنقیدی نظریہ پیش کر رہا ہے وہ اس کے کسی دوست شاعر کا ہے تو اس پر وہ ہمدردی اور جانبدارانہ نظریے سے کام لے. نہیں، فنکار کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ نظریے سے کام لے، ہمدردی اس میں نہ دکھائے، ورنہ ادب کا معیار اور حسن بڑھ نہیں پائے گا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فن پارے میں موجود کمیاں رہ ہی جائیں گی اور وہ ناقص ادب بنے گا جس سے کہ معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں کیا جا سکتا. تنقید کے میدان میں آنے کے لیے جو شخصیت تنقید کے میدان کو اپنا میدان عمل چنتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی صلاحیت میں اضافہ کرے اور کسی بھی پارے کو بس سرسری نظر سے پڑھ کر نہیں بلکہ مختلف زاویوں سے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لے کہ فن پارے میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے. ورنہ تنقید کا کام ادھورا رہ جائے گا، تنقید نہ رہے گا، تنقیص بن جائے گی اور ادب اس سے معیاری ادب کا وجود میں آنا ناممکن ہو جائے گا. اب میں بات کرتا ہوں مولانا الطاف حسین حالی کے ذریعے اردو شاعری کی پر تنقید کے حوالے سے دو اہم کتابوں کا نام، جس میں سے ایک ہے مقدمہ شعر و شاعری جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اور دوسرا ہے موازنہ انیس و دبیر جس کو علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے. اب میں بات کرتا ہوں مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے مولانا حالی کے تنقیدی نظر. اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز مولانا حالی کی مایہ ناز تصنیف مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا. مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی کی ایک مایہ ناز تنقیدی کتاب ہے جس کو انہوں نے 1893 میں لکھا تھا. کب؟ 1893 میں انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا تھا. اسی لیے حالی کو تنقید کا معمار اول، اسی لیے مولانا حالی کو تنقید کا معمار اول اور مقدمہ شعر و شاعری کو اردو کا اولین تنقیدی صحیفہ کہا جاتا ہے. اردو کو اولین تنقیدی صحیفہ کہا جاتا ہے. مقدمہ شعر و شاعری کی ادبی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اردو میں فن تنقید کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں حالی کا نام سب سے بلند نظر آئے گا. ایسا لکھا ہے ذکر حالی نامی کتاب میں جس کو لکھا ہے صادق قریشی صاحب نے پیج نمبر 92 پر. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی کی ایک مایہ ناز تنقیدی کتاب ہے جس کو انہوں نے 1893 میں لکھا تھا. اس کتاب میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں واضح کیا ہے. مولانا حالی کی یہ کتاب، یہ تنقیدی صحیفہ جس کو مقدمہ شعر و شاعری کہتے ہیں، دو حصوں میں منقسم ہے. مقدمہ شعر و شاعری کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. اس کے پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی مقدمہ شعر و شاعری کے پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے. حالی شعر و ادب کو مولانا حالی
شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ شعر و ادب کو مقصدیت کے قائل سمجھتے ہیں۔ مطلب مولانا حالی کا یہ نظریہ ہے کہ شعر و ادب محض تباہ آفرینی یا تباہ تفنن کا سامان نہ ہو، بلکہ سے معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ حالی شاعری میں لفظ، معنی اور پیغامبری کے قائل تھے، یعنی حالی کا ماننا یہ تھا کہ شاعری ایسی ہو جو زمانے کو ایک پیغام دے، اس کے لفظ اور معنی دونوں کی اپنی ایک الگ پہچان ہو۔ ایسا بالکل نہ ہو کہ شاعری محض صرف واہ واہ تک رہ جائے، بلکہ شاعری سے زمانے کی اصلاح بھی ہو، اسی شاعری کے قائل تھے۔ حالی شاعری میں لفظ اور لفظ معنی اور پیغامبری کے قائل تھے، اسی لیے حالی معنی کو الفاظ پر فوقیت دیتے تھے۔ یعنی حالی کا ماننا یہ تھا کہ شاعری میں استعمال الفاظ جو ہیں سو ہیں، لیکن اس کا جو معنی نکلے وہ اہمیت کا، اس لیے انہوں نے الفاظ کو نہیں معنی کو اہمیت دی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی نے شاعری کے لیے تین چیزوں کو لازمی خیال کرتے ہیں۔ یعنی مولانا حالی کا ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان شاعر بننے کی کوشش کرے، اگر وہ شاعر بننا چاہے تو اس میں تین خوبیوں کا، تین شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی، بلند تخیل، یعنی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی بلند تخیل ہونی چاہیے، انسان کی تھنکنگ اعلیٰ ہونی چاہیے، اونچی سوچ، بلند تخیل، اونچی سوچ، ہائی تھنکنگ۔ اور پھر کیا ہے دوسری خوبی، کیا ہونی چاہیے؟ مطالعہ کائنات، یعنی اسٹڈی آف یونیورس، دنیا کا پڑھنا۔ یعنی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس کیا ہو؟ سب سے پہلے بلند تخیل ہو، بلند تخیل ہو، یعنی اس کی جو شاعری کرنے کی سوچ رہا ہے اس کی سوچ اونچی ہو۔ پھر کیا ہو؟ مطالعہ کائنات، اسٹڈی آف یونیورس، یعنی اس زمانے کو اس نے پڑھ رکھا ہو۔ اور تفحص الفاظ، لفظوں کی تلاش، یعنی بہترین الفاظ کی تلاش، یعنی سرچنگ آف ورڈس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات آتی ہے کہ مطلب شاعری کے لیے انہوں نے تین خوبیوں کا ذکر کیا، کون کون سی؟ بلند تخیل، تفحص الفاظ، مطالعہ کائنات۔ یہ شاعر ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر یہ تین خوبیاں نہیں تو شاعر نہیں۔ پھر اس کے بعد حالی نے یہ بھی بتایا کہ شاعر کے ذریعہ جو شاعری لکھی جائے اس شاعری میں بھی تین خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ سادگی، جوش اور اصلیت، یعنی شاعری میں سادگی کا ہونا ضروری ہے۔ مولانا حالی کے مطابق مولانا حالی نے اپنی تنقیدی کتاب میں شاعری کے لیے یہ بتایا ہے کہ شاعری جن الفاظ میں لکھی جائے وہ الفاظ سادہ ہو، یعنی انداز بیان سادہ ہو، اور لیکن اس انداز بیان سادہ ہو لیکن اس میں جوش ہو، اور اصلیت یعنی حقیقت پسندی نظر آئے شاعری میں، مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے۔ سادگی، جوش اور اصلیت۔ اس کے علاوہ مولانا حالی نے شاعری میں وزن اور قافیہ کو لازمی نہیں مانتے، اس کو وہ شاعری کا زیور مانتے ہیں کہ قافیہ اور وزن کو مولانا حالی نے شاعری کا زیور مانا ہے لیکن لازمی نہیں مانا ہے۔ مولانا حالی کے نزدیک شاعری میں درس اخلاق کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ مولانا حالی کا یہ ماننا ہے کہ جب شاعری جو بھی لکھی جائے اس میں درس اخلاق یعنی اخلاق کا درس ضرور ملے، یعنی ایک ایسا پیغام ملے، ایک ایسا میسج ملے جو زمانے کی اصلاح کر سکتا ہو۔ حالی نے اپنی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کے اصول کے ساتھ ساتھ دیگر شعری اصناف سخن پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے غزل اور قصیدہ کی شدید مخالفت کی اور مرثیہ کو کارآمد بتایا۔ مرثیہ کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ درس اخلاق کا ذریعہ ہے، انسان مرثیہ کے ذریعہ انسان کو اعمال صالح کی تلقین ہوتی ہے، جبکہ غزل کو انہوں نے غزل کو انہوں نے عفونت میں سنڈاس سے بدتر، اور قصیدے کی کو جھوٹی تعریف کا دفتر بتایا۔ انہوں نے قصیدہ کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور غزل کی بھی مخالفت کی، کیونکہ حالی نے غزل کو بے وقت کی راگنی بھی کہا یہ تو بالکل بے وقت کی راگنی ہے۔ اسی طرح حالی نے قصیدے کے بارے میں کہا یہ جھوٹ، اس میں جھوٹ اور خوشامد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مولانا حالی کا ماننا تھا کہ قصیدہ جو ہے جھوٹ کا دفتر ہے اور
غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ مختصر یہ کہ مولانا حالی اردو زبان و ادب کے ایک مشہور و معروف نقاد ہیں اور مقدمہ شعر و شاعری ان کے تنقیدی نظریات کے مظہر ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ ایسا کہنا ہے اب ابو اللہ صدیقی صاحب کا۔ مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے ایک اور ترقی پسند ادیب عزیز احمد صاحب کا کہنا ہے کہ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کے کلام کا اردو شاعری کے لیے نئے دور کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔ اب میں مولانا حالی کے تنقیدی نظریات پر اظہار خیال کروں گا، علامہ شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات پر اظہار خیال کروں گا۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے۔ علم اور ادب کی دنیا میں علامہ شبلی نعمانی کا بڑا نام ہے۔ اردو تنقید کو ایک نئی جہت سے آشنا کرانے والے نقاد کا نام علامہ شبلی نعمانی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی تنقید نگاری کے متعلق ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے کہ شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اردو کے پہلے رومانی نقاد ہیں اور ان کی تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا ان کے سر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر جیسی دو تنقیدی کتابیں لکھی۔ موازنہ انیس و دبیر کے ذریعہ اردو میں تقابلی ادب کی شروعات ہوتی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں علامہ شبلی نعمانی نے مرزا محمد میر ببر علی انیس اور مرزا سلاست علی دبیر دونوں کی مرثیہ گوئی پر تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کیا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں مولانا علامہ شبلی نعمانی نے اپنے تنقیدی نظریات کو واضح کیا ہے اور اس تنقیدی کتاب کے آخری زمرے میں پہنچتے وقت علامہ شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ موازنہ انیس و دبیر یقیناً اردو تنقید کا ایک بیش قیمتی تنقیدی سرمایہ ہے۔ موازنہ انیس و تدبیر کے ذریعہ اردو میں تقابلی ادب کی شروعات ہوتی ہے۔ موازنہ انیس و تدبیر میں علامہ شبلی نعمانی نے شاعری کے لوازمات، تشبیہ اور استعارات، قافیہ اور ردیف، محاکات اور تخیل، لفظ و معنی کا باہمی ربط اور فصاحت اور بلاغت پر تفصیل سے روشنی ڈالا ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی اردو کے ایک ممتاز ترین نقاد ہیں، جنہوں نے شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر جیسے دو تنقیدی صحیفے ہمارے اردو ادب کے لیے چھوڑے ہیں، اور یہی وہ دو تنقیدی صحیفے ہیں جن کے ذریعہ اردو میں تقابلی ادب کی شروعات ہوتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کاوش فکری، زور قلم کے ذریعہ اردو ادب کو، اردو تنقید نگاری کو بلندیوں کے جن آسمان تک پہنچایا، اردو شعر و ادب کی دنیا رہتی دنیا تک ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین میرا یہ لیکچر یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب میں بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش دوبارہ پھر سے کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملے سبھی نوٹیفیکیشنز۔